मशरिक़ वुस्ता में अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त। इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। इसराइल और हमास जंग बंदी मुआहिदे का ऐलान ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर किया। अमरीकी सदर ने कहा कि मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए ये अजीम दिन है। अमन मुआहिदे का मतलब तमाम यरगमानियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुत्तफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगे। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इन ममालिक ने इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को मुमकिन बनाया। इस हफ्ते के आखिर तक मिस्र का दौरा कर सकता हूँ। हमास ने मुआहिदे पर अमल दरामद की जमानतें मांग ली। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम ने बयान में कहा, सदर ट्रंप अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को मुआहिदे की शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाए। हमास ने मुतालिबा किया कि ज़ामिन ममालिक इसराइल को तयशुदा मामलात से इनखराफ या अमल दरामद में ताख़ीर से रोके। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुआहिदे की मंजूरी के लिए इजलास तलब कर लिया। नेतन्याहू ने कहा कि उम्मीद है इसराइली यरगमाली हफ्ता या इतवार को रिहा हो जाएंगे। जंगबंदी मुआहिदा होने पर फलस्तीनियों का जश्न इसराइली दहशतगर्दी का शिकार मजलूमों के लिए उम्मीद और खुशी की खबर बन गई। सैकड़ों फलस्तीनी खैमों, पनाहगाहों और कैंप से बाहर निकल आए। खान यूनिस, दीर अल-बलाह समेत दीगर इलाकों में जश्न का समा, नारेबाजी की गई। गजा में मौजूद इमदादी तंजीमों का मुआहिदे पर इत्मीनान और खुशी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल हमास जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फरीकैन से मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। कहा, मुआहिदे के निफाज में भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे के करीब। पाकिस्तान ने मालियाती इस्लाहात पर मौसर पेशरफ्त की। सरकारी इदारों का दायरा महदूद करने और शफाफियत बढ़ाने पर इत्तफाक किया। प्रोग्राम के दूसरे जायजे पर IMF का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मिशन ने 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तानी हुकाम से मालियाती इस्तेहकाम और सिलाह मुतासरीन की मदद पर बात हुई। सरकारी इदारों का दायरा महदूद और शफाफियत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और अजनास मार्केट को आज़ाद करने पर मुज़ाकरात हुए। IMF का महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली। अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी अपना इस्तीफा गवर्नर को इरसाल करके सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। एक्स पर पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ारत आला बानी PTI की अमानत थी, उनके अहकामात पर अमानत वापस कर दी। पूरी दयानतदारी से अपने फराइज़ अंजाम दिए। 1.5 साल में सूबे को मार्ची इस्तेहकाम की तरफ गामजन किया। दहशतगर्दी का मुकाबला जुर्रत और पुख्ता फैसलों से किया। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबाई काबीना में मुआवन खुसूसी हैं। गुज़श्ता आम इंतखाबात में वो PK सत्तर खैबर से पहली बार मुंतखब हुए। पेशावर में नामजद वज़ीर आला के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। खैबर पास पर शानदार आतिशबाजी। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, तमाम 91 अरकान मुत्तहिद हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले कि बानी PTI के फैसले की रोशनी में सुहेल अफरीदी को नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। औरंगजेब में दहशतगर्दी के वाक़े के तनाजुर में यह फैसला किया गया। बानी को तवक्को है कि सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से नई शुरुआत होगी। जुर्गे और कबाइल से मुआवनत हासिल की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे का एक ही तरीका है कि हम बैठे और इस मामले को देखें। सुहेल अफरीदी की ज़ेर क़यादत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के मामले पर वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करेगी। अली अमीन गंडापुर सूबे के 18वें वज़ीर आला। दौरे इक़्तिदार भी तकरीबन 18 माह तक मुहित रहा। उनका दौरे हुकूमत तनाज़ात और स्कैंडल से भरपूर रहा। शोला बयानी और जज्बाती अंदाज के बावजूद अली अमीन गंडापुर PTI कारकुनों के एतमाद पर पूरा न उतर सके। बानी PTI की हमशीरा और पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर के साथ इख्तलाफात की वजह से भी शह सुर्खियों में रहे। उनकी क़यादत में PTI कारकुनों ने 3 मरतबा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और तीनों बार वो कारकुनों को बेयारो मददगार तनहा छोड़कर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाबी सूबाई असम्बली करेगी। नए कायद ऐवान के इंतखाब के लिए गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट वज़ीर आला के इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाएगा।
وزیر اعلیٰ کا انتخاب شو آف ہینڈ یا ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے ہوگا۔ سادہ اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ حلف اٹھانے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ اپنی نئی کابینہ تشکیل دیں گے، جس کی تعداد اسمبلی اراکین کی مجموعی تعداد کے 11% سے زائد نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کو زیادہ سے زیادہ 5 مشیر رکھنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ دہشت گردی، جرائم اور ان کے سیاسی سرپرستوں کا گٹھ جوڑ ریاست اور عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے، جسے کسی صورت مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم، کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی دشمن کو للکار۔ ISPR کے مطابق 272ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف جامع آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بھارتی سول اور عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز اشتعال انگیز بیانات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی کمانڈرز کو اعلیٰ نظم و ضبط، فٹنس اور تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت۔ سعید عاصم منیر نے کہا، بھارت کی جنگی جنونیت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ سعید عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف پاک افواج کے عزم اور حوصلے کو خراج تحسین۔ فورم کا انسداد دہشت گردی کے تحت کارروائیوں اور آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ۔ شرکا کا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف جامع کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا کہ پاک سعودی عرب معاہدہ باہمی احترام، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ ویژن کا آغاز ہے۔ معاہدہ مشترکہ دفاع اور ملٹی ڈویژن تعاون کے فروغ کی علامت ہے۔ ISPR کے مطابق فورم نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی حمایت کے اعادے کا اظہار کیا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق تسلیم کیا جائے۔ فلسطین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے 2 ریاستی حل اور 1967 سے قبل کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا مطالبہ بھی دہرایا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں سیلاب کے دوران ریلیف اور ریسکیو آپریشنز پر مسلح افواج کے جذبے اور عزم کی بھی تعریف کی گئی۔ سعودی عرب نے ہر مشکل اور آزمائش میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ بھائی چارے پر مبنی تعلقات کی باقاعدہ شکل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان سعودی عرب بزنس کونسل سے خطاب، کہا مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہمیشہ کے لیے محافظ رہیں گے۔ وزیر اعظم سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا، پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے مابین موجود اقتصادی، تصویراتی، دفاعی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی معاشی، سیاسی، سیکیورٹی صورتحال پر غور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چیئرمین سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل شہزادہ منصور کی قیادت میں سعودی وفد کی ملاقات۔ دونوں برادر ممالک کا اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ پاک فوج کے 2 افسران سمیت 11 جوان وطن پر قربان، 19 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے ضلع اور اکزئی میں آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 19 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت شہید۔ نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عدیل حسین، نائک گل امیر نے جام شہادت نوش کیا۔ لاس نائک شیر خان، تالش فراز اور ارشاد حسین شہداء میں شامل۔ سپاہی طفیل خان، سپاہی عاقب علی اور سپاہی محمد زاہد بھی شہید۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق شہید اور میجر طیب راحت شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ فوجی اعزاز کے ساتھ شہداء کی تدفین کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو کا شہداء کو خراج عقیدت۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر ہو گیا۔ حکومتی وفد کی نواب شاہ میں صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی وفد میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچا دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان صلح ہو گئی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو مزید بیانات دینے سے روک دیا گیا۔
دونوں سیاسی جماعتیں مزید بیان بازی نہ کرنے پر متفق۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیز فائر میں محسن نقوی کا کلیدی کردار۔ صدر مملکت سے حکومتی وفد کی ملاقات میں طے پایا کسی بھی مسئلے کے پیش نظر ایک دوسرے کا موقف بخوبی سنا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی قیادت کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تحفظات افہام و تفہیم سے دور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اس معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 18 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ مریم نواز سے معافی کا مطالبہ کیا، نہ ہی استعفے کی ڈیمانڈ کی۔ پنجاب حکومت اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی پی نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اپیل وزیر اعظم سے کی۔ نون لیگ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت ہے، ہم ایک منصوبے کی ہر شہر میں تقریب نہیں کرتے۔ سندھ کے ہسپتالوں میں روزانہ ہزاروں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ صحت کی جو سہولیات کراچی میں ہیں وہ پورے ملک میں نہیں۔ کراچی کے حالات اتنے ہی خراب ہیں تو پورا ملک یہاں کاروبار کرنے کیوں آتا ہے؟ یاد رکھو کہ نون، میم، شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں انشاءاللہ۔ اس میں نون سے شین نکالنا، میم سے نون نکالنا، میم سے شین نکالنا، ایسے بڑے آئے، بڑی کوشش ہوئی، ان کو دھول چاٹنی پڑی۔ نون، شین، میم سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہے۔ پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا میاں والی، ساہیوال، سرگودا، پاک پتن اور ڈی جی خان میں ای بسیں آئیں گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک پتن میں الیکٹرک بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا چھوٹے شہروں میں لوگ ٹوٹی پھوٹی بسوں پر مہنگا سفر کرنے پر مجبور تھے۔ 20 روپے میں عالمی معیار کی بس پنجاب کے ہر شہر میں دوڑتی نظر آئے گی۔ دسمبر تک 1100 بسیں آ جائیں گی۔ ستھرا پنجاب میری امید سے بھی بڑا پروگرام بن گیا۔ دوسرے صوبوں کے لوگ کہتے ہیں کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسے صفائی ہو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ زراعت کی بریفنگ۔ بتایا گیا پنجاب میں گندم کی وافر ذخائر موجود ہیں۔ کسانوں سے 3500 روپے من گندم خریدی جائے گی۔ پنجاب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر میں معاہدے طے پا گئے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، بلدیاتی الیکشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت ہوں گے۔ حلقہ بندیوں کا کام کل سے شروع ہو کر 2 ماہ میں مکمل ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کا الزام ای سی پی پر آ رہا ہے۔ حکومتی وزیر نے بیان دیا کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ خود تاخیر کر کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ ڈالی۔ 5 بار مقامی حکومت کے قوانین بدلے گئے، 6ٹھی بار قانون میں ترمیم ہو رہی ہے۔ عمر ایوب کی نااہلی اور این اے 18 ہری پور میں ضمنی انتخاب 23 نومبر کو ہوں گے۔ جب تک نئی ترمیم نہیں آتی موجودہ آئین ہی نافذ العمل ہے۔ جسٹس امین الدین کے 26ویں ترمیم کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا۔ جسٹس جمال منتخیل نے ریمارکس دیے، فی الحال آپ صرف بینچ کے اختیارات پر بات کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا عدالت نے ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم کو معطل نہیں کیا، اس کی حیثیت برقرار ہے۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی آئینی بینچ آج پھر سماعت کرے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پیش ہوئے۔ عدالت نے آج تک 342 کے سوالات کے جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ملزمان نے 342 کے سوالات کے مکمل جواب عدالت میں جمع نہیں کرائے۔ وکلائے صفائی کی پیر تک جواب جمع کرانے کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ بانی کی بہنیں اور پارٹی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ بلو ورلڈ سٹی سنو نیوز اور خلافت کولا کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس لاہور میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ نامور نعتخواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کی خصوصی شرکت۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابوذر شاد، سینئر صحافی، اہم شخصیات سمیت ہزاروں افراد محفل میں شریک ہوئے۔
قراندازی کے ذریعے 61 خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے۔ محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر نے کہا، یہ ملک اللہ کے دین کے نام پر بنا، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، تمام مسلمان اس دین کا نفاذ اپنی عملی زندگیوں میں کریں۔ اللہ کے دین کے نام پر بنا، اور یہاں آج آپ تمام مسلمان موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ تمام عاشقان رسول ہیں، اور خلافت راشدہ میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے سب عاشقان ہیں، جو خلافت حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے قائم کی، خدا را ان کے لیے آپ قائم کر دیں۔